अहम मसाइल। सबसे पहले नंबर पर ज़ाबे ज़िबा करने वाला उसको चाहिए कि वो सहीउल अक़ीदा मुसलमान हो। किसी बद मज़हब से आप कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं करा सकते, किसी भी लिहाज से उसका अक़ीदा ख़राब है। सहाबा के बारे में, अज़वाज मुताहरात के बारे में, नुफूस क़ुदसिया के बारे में, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के बारे में गुस्ताख़ है, बेअदब है। सहाबा का गुस्ताख़ है, सहाबा का भी अदब है, अज़वाज मुताहरात का भी अदब है। उससे आप अपना जानवर ज़िबा नहीं करा सकते। ज़बह करने वाले को मुसलमान सहीउल अक़ीदा होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनके अंदर ज़िबा सुन्नत है और ऊँट के अंदर नार सुन्नत है। और ज़िबा के अंदर जानवर की 4 रगों में से 3 का काटना ज़रूरी है। जानवर को किबला रुख करना चाहिए और उसको गाय, भैंस, भेड़, बकरी को लिटाकर ज़िबा करना सुन्नत है। उसको लिटाकर ज़िबा किया जाए और उसको यानी गिरा से ऊपर ज़िबा नहीं होना चाहिए, गिरा के नीचे, और कम से कम 2 या 2.5 वंगे गिरा के साथ हों तो फिर वो हसीन ज़िबा होती है। और अगर गिरा वो नीचे रह जाए, किसी ने ऊपर ज़िबा किया, तो ज़ाहिर है ये जो 4 रगें हैं इनमें से 2 रगें तो ऊपर जाती हैं, सर तक जाती हैं, उनको वतजैन कहते हैं। शाह रगें, खून की जो रगें होती हैं वो सर तक जाती हैं, लेकिन जो खुराक की नाली है या सांस की नाली है ये गिरा तक जाती है, ऊपर नहीं जाती। तो जब ऊपर काटेंगे तो ये रगें नहीं कटेंगी। इस वास्ते ज़िबा वो गिरा से नीचे होनी चाहिए और कम से कम 2 या 2.5 वंगे वो गिरा के साथ होनी चाहिए। और दूसरा, आम तौर पर हमारे कसाब भाई जब जानवर को ज़िबा करते हैं तो हराम मग़ज़ तक छुरी को ले जाते हैं। हराम मग़ज़ तक छुरी को ले जाना मकरूह है। वयुकरहुन नुख़ाओ, हिदाया के अल्फाज हैं, हराम मग़ज़ तक छुरी को ले जाना मकरूह है। बस उसकी रगें काट दें, जब 4 रगें कटेंगी तो उसका खून निकल जाएगा, और जब उसकी सांस की नाली कटेगी तो उसकी सांस उखड़ जाएगी, तो जानवर आराम से ठंडा हो जाएगा। जब ठंडा हो जाए तो फिर आप उसकी गर्दन भी जुदा कर सकते हैं और फिर उसको आप उसका गोश्त वग़ैरह बनाना शुरू कर सकते हैं। लेकिन जब तक वो ठंडा ना हो, उसकी गर्दन जुदा करना और छुरी को हराम मग़ज़ तक ले जाना ये मकरूह है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इसे मना फरमाया है। और दूसरा, ज़ाबे के लिए मुस्ताहब ये है कि वो अपनी छुरी वग़ैरह को पहले तेज़ कर लें। आम तौर पर हम लोग चूँकि इस मामले के अंदर हमें शऊर नहीं होता, मसाइल का पता नहीं होता, उधर जानवर को हमने लिटाया होता है, उधर हम छुरी तलाश कर रहे होते हैं, या जानवर के सामने हम छुरी तेज़ कर रहे होते हैं और टोके वग़ैरह हम उसके सामने उठाए हुए होते हैं। तो जानवर को छुरी दिखानी नहीं चाहिए, उसके सामने छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिए, उसको लिटाकर छुरी तेज़ नहीं करनी चाहिए। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को देखा कि उसने अपनी बकरी को लिटाया हुआ था और फिर छुरी को तेज़ कर रहा था। तो मेरे करीम आका ने फरमाया, अल्लाह तुमीता मौतात, क्या तू इसको कई मौतें देना चाहता है, कई तकलीफ़ें देना चाहता है? अल्लाह हदत्ता क़ब्ल अन तस्दिया। कुर्बान जाए हुजूर की रहमत की शान पर, हुजूर की रहमत के अंदाज़ पर। इंसान तो इंसान, जानवरों पर भी हुजूर की इतनी रहमत और मेहरबानी है। फरमाया, तूने छुरी को इसको लिटाने से पहले क्यों नहीं तेज़ कर लिया? छुरी को तूने पहले तेज़ करना था, इसको लिटाने के बाद छुरी तेज़ करने की इजाज़त नहीं है। और फिर मेरे करीम आका ने फरमाया, इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल एहसान, फरमाया अल्लाह ने हर शय के अंदर तुम्हारे ऊपर एहसान को लाजिम कर दिया। फरमाया, इज़ा क़तलतुम फ़ाहसिनुल क़ितला, जब क़िसासन किसी को कत्ल भी करना हो तो उसको मुसला करके कत्ल न करो कि उसके हाथ काटो, फिर पाँव काटो, फिर उसका नाक काटो, कान काटो, फिर उसको कत्ल करो। फरमाया नहीं,
کہ ساسن اگر کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے پر اس کو قتل کرو. فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، اور جب جانور کو ذبح کرو تو پھر اس کو بھی اچھے طریقے پر ذبح کرو. وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، فرمایا تم میں سے جو جانور کو ذبح کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ پہلے اپنی چھری کو تیز کر لے، اور کھنڈی چھری کے ساتھ بھی جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تیز چھری کے ساتھ اس کو ذبح کرو اور اپنے جانور کو آرام پہنچاؤ، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ. تو اس واسطے کوئی بھی ایسا کام جو جانور کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بنے، آرام مقصد تک چھری کو لے جانا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اور اس کی گردن کو ٹھنڈا ہونے سے پہلے جدا کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، چھری کو اس کے سامنے تیز کرنا اس کے لیے تکلیف کا باعث ہے، اس کو زیادہ دیر تک لٹائے رکھنا اور اس کو تکلیف کے اندر رکھنا، یہ شرع شریف اس کی اجازت نہیں دیتی. تو اس واسطے، اور دوسرا اونٹ کا جو مسئلہ ہے، اونٹ کے اندر نار سنت ہے، یعنی باقی جانوروں کے اندر ذبح سنت ہے، اونٹ کے اندر نار سنت ہے. نار کا مطلب ہے کہ سینے کے بلائی حصے کے اندر اور حلق سے نیچے جو پست جگہ ہے، یہاں کوئی نیزہ وغیرہ اس کو لگایا جائے یا کوئی چھرا وغیرہ جس سے اس کی رگیں کٹ جائیں اور اس کا خون بہہ جائے، تو یہ اونٹ کے اندر نار سنت ہے. اور اس کی بائیں ٹانگ کو، اگلی بائیں ٹانگ کو باندھ دینا چاہیے اور باقی 3 ٹانگوں کے اوپر اس کو کھڑا رکھنا چاہیے اور کھڑے کر کے اس کو اس طرح ذبح کرنا، یہ سنت ہے. باقی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 جگہوں کے اوپر اس کو ذبح کیا جائے یا 7 جگہوں کے اوپر اس کو ذبح کیا جائے، تو اگر کریں گے تو جائز تو ہوگا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کے اوپر اس کو زخمی کیا جائے اور پھر اس طرح اس کا خون بھی بہہ جائے گا، اس کی رگیں کٹ جائیں گی، تو پھر وہ حلال ہوگا. اور اگر کوئی بندہ اونٹ کے اندر نار کی بجائے اس کو ذبح کرے یا گائے بھینس کے اندر ذبح کی بجائے ان کو نار کرے تو اگرچہ یہ خلاف سنت ہے لیکن جانور حلال ہوگا. اور اگر گرہ سے اوپر ذبح فوق العقدہ، تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، چونکہ اس کے اندر پوری رگیں نہیں کٹیں گی تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا. گرہ سے نیچے ہونا چاہیے اور کم از کم 2 یا 2.5 ونگے وہ گرہ کے ساتھ ہونی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنی قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ حضرات اگر قربانی کے متعلق کسی قسم کا مسئلہ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. قربانی کے 7 حصوں میں جیسے آپ فرمائے کوئی اور بھی مل جاتا ہے، 6 ہم ہیں اور 1 دوسرا ہے، پھر کیا؟ پھر میں یعنی جس طرح ذابح کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہو، تو اسی طرح قربانی کرنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے تو کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں. اگر کوئی بھی یعنی 7 بندوں میں سے کوئی ایک بد مذہب ہے تو سب کی قربانی جائز نہیں ہوگی. صحیح العقیدہ مسلمان وہ قربانی کے جانور کے اندر شریک. باقی ظاہر ہے مفتی صاحب سے آپ مسائل قربانی کے سن چکے ہوں گے کہ گائے بھینس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے. اگر گھر کا ہو تو دانتوں سے اگر دھوندا نہ بھی ہو تب بھی اس کی قربانی جائز ہے. اگر گھر کا ہو، گھر کا، لیکن اگر آپ منڈی سے لیتے ہیں تو پھر وہاں چونکہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا تو پھر دانتوں سے دھوندا ہونا ضروری ہے. اسی طرح بھیڑ بکری ہے تو وہ سال کی ہو، لیکن اگر بھیڑ کا بچہ ہے 6 ماہ کا ہے، دیکھنے میں وہ سال بھر کا معلوم ہوتا ہے، وہ جسیم ہے، موٹا تازہ ہے، تو 6 ماہ کے بھیڑ کے بچے کی قربانی جائز ہے، خواہ وہ لاٹی دمبا ہو یا بغیر لاٹ کے، یعنی اون والا جو بکرا ہے اس کی قربانی 6 ماہ کا ہو، دیکھنے میں سال کا معلوم ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. لیکن بکرا یعنی بکری کا جو بچہ ہے اس کا یہ حکم نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بکری کا بھی شاید یہی حکم ہے کہ اس کا بچہ بھی اگر 6 ماہ کا، سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے. بکری کے لیے یہ حکم نہیں ہے. یہ اون والا جو دمبا ہوتا ہے لاٹ کے ساتھ ہو یا بغیر لاٹ کے، اس کی قربانی جائز ہے جب 6 ماہ کا ہو اور دیکھنے میں سال بھر کا معلوم ہو. اونٹ وہ 5 سال کا ہو تو دوندا ہوتا ہے. تو بڑے جانور کے اندر گائے ہو، بھینس ہو یا
اونٹ ہو اس کے اندر 7 بندے شریک ہو سکتے ہیں، اور بھیڑ بکری کے اندر صرف 1 بندہ شریک ہو سکتا ہے۔ اگر گھر کے 2 3 4 5 بندے صاحب نصاب ہیں تو بکری سب کی طرف سے کفایت نہیں کرے گی، بلکہ ہر ایک کے لیے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ مسئلہ بھی اٹھا رکھا ہے کہ اگر ایک گھر کے اندر 5 7 بندے صاحب نصاب ہیں تو ایک بکری ان کی طرف سے کفایت کر جاتی ہے، اور وہ حوالہ دیتے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی قربانی جائز ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہے کہ وہ ثواب کے اندر شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ثواب سب کو عطا فرماتا ہے، لیکن وہ عہدہ برا نہیں ہوتے جب تک کہ ہر صاحب نصاب قربانی نہیں کرے گا۔ اگر گھر کے اندر 5 7 بندے ہیں تو سب کے لیے قربانی کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ کچھ گوشت کے جو ہوائیں کھانا جو ہے وہ بھی کپورے وغیرہ جیسے ہاں، جانور کے اندر جو چیزیں حرام ہیں، تو جس طرح جانور کے خوشی ہو گئے، یا اس کی پیشاب گاہ ہو گئی، یا اس کے اندر حرام مغز ہو گیا، تو یہ جتنی چیزیں بھی ہیں یہ حرام ہیں۔ اوجڑی کے بارے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ باقی کچھ علماء کا جواز کا بھی ہے کہ اگر اچھی طرح اس کو صاف کر لیں اور اس کی سبزی وغیرہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گرم پانی کے اندر، تو کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر جی چاہے، طبیعت چاہے تو آپ کھا لیں، اور اگر طبیعت نہ چاہے تو نہ کھائیں۔ بہرحال احتیاط کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اعلیٰ حضرت کے فتوے کے اوپر عمل کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، نہیں کھانا چاہیے۔ جب دوسرا پاک طیب اللہ قرآن کے اندر کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں عمدہ رزق عطا کیا ہے تو وہ کھاؤ۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، عمدہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی عمدہ چیزیں کھاؤ گے تو پھر نیک عمل کرو گے، اور اگر مکروہ یا مشکوک چیزیں کھاؤ گے تو پھر ظاہر ہے عمل بھی پھر اسی طرح کرو گے۔ اس واسطے عمدہ چیزیں جانور کے اندر جو عمدہ چیزیں ہیں، گوشت ہے، اس کی کلیجی ہے، باقی جو عمدہ چیزیں ہیں ان کو کھانا چاہیے۔ خصی جانور کی قربانی، خصی حرام ہے، ناجائز ہے، یعنی اس کی پیشاب گاہ بھی حرام ہے، خصی بھی حرام ہے، نہیں کھانے چاہیے۔ ایک مرتبہ خام شریف 3 پر 2 قرآن شریف اول آخر درود شریف پڑھ کے قبلہ اللہ تعالیٰ خوب خانوں کمل صحت دے با الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ العالمین اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کے دفعہ ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ تلاوت کلام پاک ہوئی، نعت خوانی ہوئی، واعظ ہوا، لنگر کا اہتمام کیا گیا، سب کچھ کا ثواب حضور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رونق کو پہنچا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جن میں سے جملہ انبیاء کرام، صحابہ کرام، خواجہ مطہرات، اہل بیت اطہار، تمام شہداء کرام، تمام غوث کتب ابدال، اولیاء کرام، علماء کرام، صلاح کرام، حفاظ کرام، جمیع المؤمنین مومنات، مسلمین مسلمات کے رواں کو پہنچا۔ بالخصوص حاضرین مجلس کے جتنے بھی خیر شکار رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، زائر فانی سے پوچھ کر گئے، سب کے رواں کو اس کا ثواب پہنچا۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارک کو اس کا ثواب پہنچا۔ ہمیں آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس کے جتنے بھی خیر شکار رشتہ دار، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، اس دار فانی سے پوچھ کر کے سب کی مغفرت عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ بالخصوص یعقوب خان صاحب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما، جلد از جلد صحت عطا فرما۔ اس محلہ کے جتنے لوگ بھی بیمار یا زخمی ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ میرے مالک، اس مسجد کے لیے اپنی قیمتی زمین وقف کرنے والے، مسجد کے اندر نمازیں پڑھنے والے، مسجد کے اندر اذانیں دینے والے، مسجد کی خدمت کرنے والے، جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے، سب کی مغفرت عطا فرما۔ میرے مالک، جو تیرے پاک گھر کے ساتھ محبت کرتے ہیں
ان کے سینوں کے اندر اپنی اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت عطا فرما۔ میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منیر حیدر رضوی صاحب مدث اللہ العالی، آپ جو دین متین کی ترویج کی کوشش کر رہے ہیں، شبانہ روز کی ان کی محنتوں کے اندر، ان کی کاوش کے اندر برکت، وسعت، رحمت عطا فرما۔ ہمیں مزید دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے دین کا سچا سپاہی بنا، عقیدہ اہل سنت والجماعت کی ترویج و اشاعت کے اندر ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اسی خوبصورت عقیدے پر ہمارا خاتمہ فرما، ہماری نسلوں کو اس عظیم عقیدے کا، اس قرآنی ایمانی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق جو عقیدہ ہے، ہماری نسلوں کو اس عظیم راہ کا راہی بنا، اس عظیم راہ کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ تڑپنے پڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، خدایا بکے بنی فاطمہ کے برق ولیمہ کنیم فاطمہ، گردہ و تمرت کنی ور قبول، منو دست و دامن آل رسول، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ تمام احباب تشریف رکھیں۔